Hello and welcome to Zomin. I am Zunaira Azhar. बानी तहरीक इंसाफ का एक दफ़ा फिर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान, कामयाबी के कितने चांसेस हैं? बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क पहुंच गया है, यूएन और सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देगा। और इजराइल गज़ा में बर्बरियत को कंटिन्यू कर रहा है, कोई है जो रोक सके? ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। बानी पीटीआई ने एक दफ़ा फिर अपनी पार्टी को मुल्कगीर एहतजाज शुरू करने का कह दिया है और उनका कहना है कि वो क़यादत खुद जेल से करेंगे। अपनी लीडरशिप को उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो प्रेशर नहीं ले सकता वो साइड पे हो जाए। सो दिस इज़ द टेस्ट केस फॉर द पार्टी एंड फॉर द वर्कर्स, बिकॉज अगर मौसम को देखें तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इससे पहले जितने एहतजाज हुए हैं, धरने हुए हैं, उनसे कोई ख़ास कामयाबी मिल नहीं सकी। बहरहाल बानी पीटीआई के माइंड में क्या है वो तो वही जानते हैं। गवर्नमेंट एट द सेम टाइम बड़ी कंफर्टेबल नज़र आती है, बिकॉज एक तो कामयाबी से हमने एक वॉर लाइक सिचुएशन को हैंडल किया है, बल्कि वॉर लड़ी है हमने इंडिया के साथ, और उसके बाद एक मुस्तकिल बिल्कुल कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट वन पेज हमें नज़र आ रहा है उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ऐसे में पीटीआई यकीनन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे तो नहीं है कि बारगेन कर सके, लेकिन क्या लोग बाहर निकलेंगे? क्या क़यादत प्रेशर ले पाएगी? दीज आर द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उससे यही पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आसमा चौधरी हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आसमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बड़े अरसे बाद आपसे बातचीत हो रही है, तो अपना ज़रा तबसरा तो दीजिए। बानी पीटीआई इज़ बैक टू स्क्वायर वन। उन्होंने तो दोबारा कॉल दे दी है और इस दफ़ा तो बड़ी सख्ती से कहा है कि मैं जेल से ख़ुद इसको देखूंगा और जो लोग प्रेशर नहीं ले सकते वो फिर साइड पे हो जाए। नाउ दिस इज़ अ वेरी टफ कॉल फॉर हिज ओन पार्टी। सबको पता है, एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं एहतजाज के, धरनों के, वो सबके सामने हैं। तो आप कैसे रीड कर रही हैं इसको? हम सबने देखा पीटीआई की जब भी कॉल आती है, और स्पेशली आती जब भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से आती है, तो लोग उसके लिए निकलते हैं। ये चीज़ तो हमने इस चीज़ को तो हमने विटनेस किया हुआ है हम सब ने। लेकिन जैसे कि आप कह रही हैं, मौसमी हालात हैं, मौसम की शिद्दत है, और जो वैसे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो भी ऐसे कोई इतने शानदार नहीं है पीटीआई के लिए कि वो लोग सड़कों पे निकलें और उनको हुकूमत की तरफ से बड़ा वेलकम किया जाएगा, बड़े उनको एहतमाम के साथ। क्योंकि हमने माजी में देख लिया, नवंबर में आपने देखा क्या हुआ, अक्टूबर में उन्होंने एक कॉल दी थी, उसमें उनके साथ क्या हुआ। तो बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ को तो पहले देखना होगा कि हुकूमत किस हद तक जो पीटीआई अगर रैली निकालती है या एहतजाज करती है या कोई फाइनल कॉल देती है या कोई लॉन्ग मार्च होता है, तो हुकूमत की जानिब से क्या एक्शन लिया जाता है। क्योंकि हमने ये देखा कि एक झंडा भी अगर वो लहरा देते हैं तो उस पे भी बड़ा एतराज़ हो जाता है, लोगों की पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई कॉर्नर मीटिंग हो, वहाँ से शामियाने तक उठा के ले जाए जाते हैं। इसके बरक्स आपने देखा बड़े बड़े जलसे किए जाते हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी करते हैं, मरीम नवाज हो गई, हर एक को आज़ादी है, क्योंकि जो हमारा आइन हमें आज़ादी देता है वो सबको इसकी आज़ादी मौजूद है। लेकिन मासवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन अगर कॉल दी है इमरान खान साहब ने, तो ज़ाहिरी बात है उनका वोटर है, उनका सपोर्टर है, उनके जो जियाले हैं वो बड़े कमिटेड हैं। लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी इस तहरीक के लिए, और किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि पार्टी के जो ऊपर के लोग हैं वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। वर्कर कर लेता है, हर तरह का प्रेशर बर्दाश्त कर लेता है। तो अब देखना यह है कि खान साहब ने इतनी कॉल दे दी, इसमें कोई दूसरी राय हमने नहीं देखी, कोई लगी लपटी बात नहीं हमें दिखाई दी कि ऐसे होगा या हम बातचीत करेंगे या हमारे दरवाजे खुले हैं या एस्टेब्लिशमेंट ये करे। इसमें कोई ऐसी हमने बात नहीं देखी सुनी। तो इसको यही समझा जाता है कि जैसे बहुत सारे लोग नवी दे रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात बैकडोर हो रहे हैं, ड्यूरिंग वॉर के दौरान भी अभी हमने सुना था कि जी शायद उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद इतनी सख्त कॉल आना, तो मुझे लगता है ये कोई फाइनल या हतमी कॉल है। खान साहब पीछे नहीं हटे और बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं, क्योंकि डील की तो लोग बहुत शोशे यहाँ बाहर छोड़े जाते थे कि कोई डील कर लेंगे, लेकिन देखिए इमरान खान वो लीडर है जो डील नहीं करेगा। आप भी गवाह हैं इस चीज़ की, हम सब ने इस चीज़ को देखा। शायद उनसे डील करने वाले थक जाएं, वो नहीं थके। और ये चीज़ राइटिंग ऑन द वॉल है, सबको दिखाई दे रहा है कि हर तरह की बातचीत की। अमेरिकन डॉक्टर्स आए, बिजनेसमैन आए, अभी पिछले दिनों आए, उनकी जेल में
उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं और रिकॉर्ड में हैं ये चीज़ें। जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदारान हैं उनकी मीटिंग्स हुई हैं, बाकायदा उनको वॉर के हवाले से जो पिछले दिनों खबर भी ज़ेरे गर्दिश थी कि बाकायदा ऐसे ब्रीफ किया गया जैसे कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन खान साहब की जानिब से जब इस तरह का रद्द-ए-अमल आए तो मेरे ख्याल से अब शायद पार्टी के ओहदेदारान हैं उनको भी तैयार होना पड़ेगा, इस कॉल के लिए निकलना पड़ेगा, वर्कर निकले और शायद वो वर्कर्स का जो है स्टेमिना भी देखना चाहते हैं कि इस कॉल के नतीजे में क्या होता है। होना तो हम सब जानते हैं कि होना तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ जिनका मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया वो इतने कोई शानदार नहीं है, इतने कोई पॉजिटिव नहीं है पीटीआई के लिए। लेकिन देखिए एहतजाज तो हम सबका हक है, हर सियासी पार्टी का हक है, जो भी पाकिस्तान के शहरी हैं उनका ये बुनियादी आईनी हक है। अगर आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि जी ऐसा कोई हक नहीं है, वो उनका हक है, उसको इस्तेमाल करें, सख्ती से करें, लॉन्ग मार्च की सूरत में करें, लोगों को बाहर मोबिलाइज करें। देखना ये है कि जो पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हैं या ऊपरी सतह पे जो लोग बैठे, मैं बार बार इसी चीज़ पे जोर दूंगी क्योंकि हमेशा से धोखा उनको वहां से मिलता है। मैं आसमा आपका यही पॉइंट इसी को बिल्ट अप करना चाहूंगी ब्रिगेडियर हारिस। इस पे दो एंगल्स हैं, जो टॉप लीडरशिप जिसको खान साहब भी कह रहे हैं कि अगर आप प्रेशर नहीं ले सकते तो साइड पे हो जाएं, ये प्रॉबेबली वही लोग हैं जो पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, किसी ना किसी तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी को कहीं। तो एक तरफ तो ही हैज़ चोजन द पाथ कि ठीक है हम साथ साथ सियासत भी करेंगे और अपोजिशन में पार्लियामेंट में वो मौजूद हैं, अनलाइक द पास्ट एक्सपीरियंस जिसमें वो इस्तीफे दे के निकल आते थे बाहर और उन्होंने देखा फिर क्या हुआ। तो शायद इन दैट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने लर्न किया है और उन्होंने कहा कम अज़ कम प्रोसेस का हिस्सा तो रहें। और जब आप प्रोसेस का हिस्सा रहते हैं तो फिर तो आपको राब्ते भी रखने पड़ते हैं, बातचीत भी करनी पड़ती है। तो ये उस लीडरशिप को ज़्यादा टेस्ट करने वाली बात नहीं है कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो पार्लियामेंट में भी बैठें, सिर्फ एजेंडा सिर्फ वन पॉइंट ही रखें जो कि बानी पीटीआई स्पेसिफिक हो, और फिर बातचीत के चैनल्स भी वो कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट बात करें, उनसे मत बात करें। ये वो कह चुके हैं कि बराह रास्त मुझसे बात करें इस्टेब्लिशमेंट। तो ये लीडरशिप को टेस्ट करने वाली बात नहीं है? देखें जुनैरा, बात यह है कि एक तो इज द राइट टाइम वी हैव टू, अब हम बैठे डिस्कस कर रहे हैं तो उसको देखना ये है कि इज दिस द राइट टाइम जिस वक्त नरेंद्र मोदी एवरी डे ही इज थ्रेटनिंग पाकिस्तान, ही इज इनवाइटिंग पाकिस्तान यूथ टू गेट आउट, और या तुम फिर रोटी खा लो या गोली खा लो, यहाँ तक वो थ्रेट कर रहा है, पागल हुआ है, बुखलाहट का शिकार है। उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक्सेप्ट कर रहा है जहाज़ गिरे हैं, उसके बाद उनके अपोजिशन लीडर खुल के इसके खिलाफ बात करें, इस्तीफ़ों की बात दी जा रही है, उनके शिवसेना के लोगों ने अनाउंस करना शुरू कर दिया है क्या। और वो मैंने और व्हाट वी असेस ऑनेस्टली इज माय पर्सनल ओपिनियन, 3 से 6 महीने में इंडिया कैन गो फॉर मिस एडवेंचर द वे दे हैव सफर्ड कोलोसल लॉस एंड रेपुटेशन भी ख़राब हुई है, पॉलिटिकल लॉस भी हुआ है, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है, मिलिट्री लॉस भी हुआ है। तो इन एनवायरनमेंट के अंदर डू वी वांट टू शो पोलराइजेशन इन आवर सोसाइटी, या हमें ये शो करना है कि वी स्टिल रिमेन यूनाइटेड फोर्स, वी आर यूनाइटेड टू थ्रॉफ्ट एनी एग्रेशन आइंदा के लिए। ये 3-4 महीने जो हैं, अगर बानी पीटीआई ये कहें अपनी लीगल टीम को कि मेरे केसेस को फाइट बैक करो, स्ट्रांगली फाइट बैक करो एंड गेट मी रिलीफ, बजाय इसके कि आप कहें एस्टेब्लिशमेंट से बात करें या करें। और सेकंड, टॉक टू पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल देखें, आप ऑपोजिशन में हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप तो अब वो स्ट्रांग हो गई है। नाउ यू नीड टू टॉक टू देम, दे डोंट नीड टू टॉक टू यू, बिकॉज उनको उन्होंने देख लिया इस वक्त उनका स्टेचर थोड़ा सा हाई हो गया। तो आपको चाहिए कि आप अभी भी, उन्होंने मेरे ख्याल में ये लिखा है उनके इसने, मैं सुन रहा था कि कहते जी हम हर बात करने के लिए तैयार हैं। टॉक टू देम, टेल देम टू एक्सपेडाइट योर केसेस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर कोई रिलीफ भी मिलना है तो रूट तो अदालतों का ही इख्तियार किया जाएगा। तो आपके ख्याल में कुछ व्हाट हैज़ ब्रोकन डाउन, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्वेश्चन कि पाकिस्तान में 1 वीक इज़ अ लॉन्ग टाइम एंड 2 वीक इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप देखें अभी जो मई के इनिशियल डेज थे उसमें क्या हो रहा था, लग ये रहा था कि अब जो हमने बहुत एक बड़ी फोर्स को, अपने से कई गुना बड़ी फोर्स को हमने शिकस्त दी है, और उसमें नेशनल सॉलिडारिटी का जितना अमल दखल था, कीपिंग दैट इन व्यू, लग ये रहा था कि शायद अब हमारी लीडरशिप इंट्रोस्पेक्शन करेगी और
کچھ کوشش کرے گی کہ انٹرنل پریشرز کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے, ٹیمپریچر ڈاؤن کیا جائے. وہ ہوتا نظر آ رہا تھا اور پھر ایک دم سے کال آ گئی ہے کہ باہر نکلیں حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے. تو ہیز سم تھنگ بروکن ڈاؤن آپ کے خیال میں, کہ کوئی بات چیت تھی ہی نہیں؟ دیکھیں بالکل, اگر تھوڑا سا دینے وقت آ بھی رہا تھا, دے ہیو نو پیشنس, دے گو فار شارٹ کٹ. اگر آپ تھوڑا سا اور ویٹ کر لیں, گورنمنٹ بھی نے کہہ دی کہ ہم بھی اب انٹرنل بھی ریکنسٹریشن چاہ رہے ہیں, ایکسٹرنل بھی چاہ رہے ہیں, بات چیت چاہ رہے ہیں, سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اور سیکنڈ, ابھی آپ اسمبلی کو فال کریں, گو ٹو دا اسمبلی, وہاں جا کے بانی پیٹی کے لیے بھی بات کریں, لیکن پاکستان کے نیشنل ایشوز پہ بات کریں. ابھی اکانومی میں بجٹ آ رہے ہیں, شو یور, آپ اپوزیشن کیوں ہے؟ اپوزیشن اس لیے نا کہ گورنمنٹ کی کرٹیک کرے. آپ اپنا منی بجٹ کہ جی ہمیں یہ چیزیں پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ہے, گورنمنٹ مائٹ بی فورس ٹو ڈو اٹ. اور اس کے بعد آپ اپنے کیسز کو لے کے اپنی اسمبلی کی تعداد کو بڑھائیں. اگر آپ کے لیٹ سے آپ کے کلیم کرتے ہیں 50 ہمارے ایم این اے جو ابھی 47 کی پرابلم ہوئی ہے, 20 آپ کو مل جاتے ہیں, اسٹل جو ہے مور پاور. انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو اسٹریٹ میں نہیں لوگ جائیں گے, آپ اپنے لوگوں کو اننیسیسری امبیرس کر رہے ہیں. دس از مائی پرسنلی پاکستانی شہری کی میں بات کر رہا ہوں. دیر از نو نیڈ. ابھی اسٹریٹ پاور کی بات چھوڑیں کچھ عرصے کے لیے, 6 مہینے کے لیے. گیٹ ریلیف یور سیلف تھرو کورٹس اینڈ تھرو اسمبلی کو امپورٹنٹ کریں. ورکنگ ریلیشن شپ گورنمنٹ کے ساتھ قائم کریں, ان سے آپ ریلیف لیں. جب وہ بھی دیکھیں گے یس ناؤ دا تھنگز آر امپروونگ, وہ آٹومیٹک دے پرفورس دے ول ہیو ٹو گیو ریلیف. جب یہ انوائرمنٹس ہوں گی تو آٹومیٹکلی تھنگ اچھا سے بہتر ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ کہیں کہ جی میں نے بات ہی فیلڈ مارشل آصف منیر کے علاوہ کسی سے نہیں کرنی ہے, تو گورنمنٹ بھی روڈے اٹکائے گی. دے ول ناٹ لائک. اس وقت تو گورنمنٹ از آن اسٹرانگ وکٹ, تو آپ جب اسٹرانگ وکٹ میں ہیں تو آپ یہ اس وقت پتہ نہیں ریڈ نہیں کر پا رہے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی اس کو کیسے انٹرپریٹ کرنا چاہیے, نوئنگ کہ اس وقت کا جو سیم پیج ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے وار کے بعد سے خاص طور پہ. اور اس ون پیج کو اگر اپروچ کرنا ہے تو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ پولیٹیکل لوگوں سے کریں, اگر وہ وے بتاتے ہیں تو اس کو ہاٹ اینڈ کولڈ رکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے. مطلب لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ایک ٹریجیکٹری فالو کرنی پڑنی ہے تو دکھانے کے لیے ہی کر لیں. اتنی اسٹبننس کی وجہ کیا ہے, دیٹ از دا میجر کویسچن. ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. آسما آئی ول کم اسٹریٹ ٹو یو. اس میں پہلے بھی ایک بریک ڈاؤن ہو چکا ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی پی ٹی آئی کی, اور اس کے بعد بار بار میسج اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہی گیا ہے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں. اور جیسے میں بریک سے پہلے کہہ رہی تھی کہ سیم پیج اس وقت بڑا انٹیکٹ ہے, تو ایز اے اسٹریٹجی بھی اگر تھوڑا سا انگیج کر لیا جائے گورنمنٹ کو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وائی ڈو یو تھنک کہ خان صاحب از ٹوٹلی اگینسٹ اٹ کہ ہم نے ان سے تو بات ہی نہیں کرنی؟ کیا وہ جو ان کا نیریٹو ہے کہ یہ لوگ تو کرپٹ ہیں اور یہ لوگ فارم 47 کی گورنمنٹ ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہے؟ اور اگر اس کی وجہ سے بھی ہے تو ریالٹی تو یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ میں ہیں, بات تو کرنی پڑے گی ان سے. آپ کیسے ریڈ کر رہی ہیں اسے؟ بالکل, آپ دو چیزیں اس میں آگے. آپ نے ایک تو ریزن پوچھا تھا کہ ابھی ریزن کیا ہے کہ اتنی جلدی اتنی ہیسٹ میں آپ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کال ہے. دیکھیے 3-4 وجوہات آپ کو نظر آ گئی ہوں گی. ایک تو 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ جو چیف جسٹس صاحب نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ اس کا جو بھی کیسز پینڈنگ ہیں ان کو 3 مہینے کے اندر فیصلہ کریں, اور جو ملزمان ہیں ان کو سزائیں جس طرح آپ نے دینی ہیں وہ دیں. اور اس کی ایک مثال ہم نے دیکھ لی, ان کے جو ریسنٹ ایک ایم این اے ہیں چترالی صاحب, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. ہم نے دیکھا عمر ایوب جو ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے خلاف اسپیکر نے ریفرنس بھی بھیج دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور وہاں سے فوراً ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ اگر بڑی تعداد میں ان کے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, اور جو ہمارے بہت سارے صحافی جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ تو ابھی سے فیصلے سنا رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جی اگر خان صاحب نہیں مانتے تو دیکھیں جن سے انہوں نے بات چیت کرنی تھی ان کو انہوں نے یزید کہہ دیا, تو 5 جون کو جو ان کے فیصلہ ہونا ہے تو اب دروازے بند ہی سمجھیں. دیکھیں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے بتا دیا گیا کہ آپ دروازے بند ہی سمجھیں. دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ جی 30-40 ایم ایل ایز ان کے ڈسکوالیفائی کر دیے جائیں گے, پی ایم ایل این بڑی تعداد میں اسمبلی کے اندر آ جائے گی تو پھر یہ دروازے بند سمجھیں. تیسری بات جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا جو ججز ہیں, آپ نے ان کے ریمارکس دیکھے ہوں گے, جس طرح سے مجھے تو بڑی
بڑی حیرانگی ہوئی جسٹس مسرت ہلالی جو کہہ رہی ہے کہ کہاں لکھا ہے جی ووٹ بنیادی حق ہے، کیسے کیسے نگینے جو ان چیئروں پہ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں جس طرح کی وہ بات کریں، آئین کے اندر بنیادی حق آپ کا لکھا ہے کہ ووٹ آپ کا ایک بنیادی حق ہے. تو ایک سٹنگ جو جسٹس صاحبہ وہ پوچھتی ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ جو بنیادی ووٹ آپ کو بنیادی حق ہے. تو وہاں سے بھی اگر مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ جو سب کو پتا ہے کہ ان کے خلاف ہی آنا ہے، اور وہ کیونکہ پیپلز پارٹی بھی فریق بن گئی جا کے کہ بھی ہمیں بھی یہ نشستیں دی جائیں، تو اگر یہ ایم این ایس ڈسکوالیفائی ہو جاتے، یہ نشستیں وہاں دے دی جاتی، تو اس سے پہلے خان صاحب نے یہ کال دے دی کہ لوگ موبلائز ہو جائیں، لوگ پہلے نکل آئیں اور جو ان کا حق ہے جمہوری آئینی اور سیاسی حق ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات جو بریگیڈی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ زمینی حقائق پاکستان کے اتنے شاندار نہیں ہیں کہ ابھی ہم وار سے گزرے ہیں، تو انڈیا کے اندر بھی آپ نے دیکھا کانگریس کا بھی بڑا شدید رد عمل آیا، وہ اپنی حکومت کو کسی طرح سے چین لینے نہیں دے رہے، ان پہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ان کو کتنی بڑی شکست ہوئی وہاں. مختلف علیحدگی پسند تحریکیں، دیکھیں سیاسی معاملات تو چلتے رہتے ہیں، آپ جنگیں ہوں دیگر معاملات ہوں تو سیاسی معاملات چلتے رہتے ہیں. ونسٹن چرچل نے کیا کہا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے تو اس سے پہلا سوال پوچھا تھا کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، انہوں نے کہا جی، تو ان کا یہ جنگ ہم جیت جائیں گے. تو یہ سوال ہم اپنے ناظرین کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر عدالتیں آزاد ہیں اور وہ بنیادی انسانی حقوق کے مساوی جو ہیں وہ فیصلے کر رہی ہیں، تو پھر شاید پاکستان جو ہے مزید آگے ترقی کر لے. لیکن آپ کو شاید اس کا سوال نہ ہی یا منفی کی صورت میں ہی ملے گا. تو بہت سارے حقائق ہیں جن کو ریڈ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہی ایک پولیٹیکل دوسری طرف سے بھی جماعت کیسے جاری ہے. بریگیڈیئر ہیرس، آسما ہیز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اگر مخصوص نشستوں معاملے پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اٹس ریٹن آن دا وال کہ کب سے ایک تو وہ پینڈنگ چلا آ رہا ہے اور اوپر سے جو پوسچرنگ ہے جوڈیشری کی وہ کیسی ہے. دوسرا، اگر ابھی سے ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے نمبرز بڑھائے جائیں اسمبلی میں، تو یہ تو میں آپ سے بعد میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کے لیے تو پھر یہ آبویس تھریٹ ہے، پھر وہ تو کوئی بھی سی بی ایمز کسی بھی طرح کے گڈ جیسچرز اگر ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تو ان کو نہیں ملے. بٹ مائی کویسچن از کہ کیا اس طرح اگر نمبر گیم میں نون لیگ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگی؟ وہ بھی تو ریاکٹ کریں گے کہ یہ کس قسم کی فیورز ہیں، جو پہلے ہی کم تعداد میں لوگ تھے، ہمارے بغیر وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے تھے، ہماری وجہ سے گورنمنٹ بنی ہے، ہم انہیں کمپلیٹ سپورٹ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے. نہیں، پیپلز پارٹی کو بھی تو پھر اس میں شیئر مل جائے گا نا. اگر آپ کے اب نے پی ٹی آئی کے وہ تو obvious بات ہے کہ ان کو بھی وہ مخصوص نشستوں میں بھی ملے گا اور دوسروں میں ملے گا اپنی شیئر پرسنٹیج کے حساب سے. سیکنڈ بات یہ کہ پی ٹی اے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اپروچ گورنمنٹ، جب ان سے بات کریں گے ضرور گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ they will take all, they will eat all the cake. For example, گورنمنٹ سے وہ رابطہ کرتے ہیں، گورنمنٹ کیا دے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مخصوص نشستوں میں آپ سے کمپرومائز کہیں کریں، کورٹ میں ریلیف آپ کو مل جائے، بانی پی ٹی کو ریلیف مل جائے، بانی پی ٹی جا کے الیکشن لڑ لیں، الیکشن لڑ کے دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں، پلے پازیٹیو ایک اپوزیشن لیڈر کا رول باہر بیل کے اپنی پارٹی کو اور فعال کریں، کنٹرول کر لیں. یہ 100 چیزیں ہو سکتی ہیں. اٹس اونلی پاسبل جب گورنمنٹ کو یہ ہو تسلی کہ جی یہ باہر آئیں گے اور اسٹریٹ پالیٹکس پہ اسٹارٹ ہو جائیں گے اور سب کچھ دوبارہ جیم ہونا شروع ہو جائے گا. then they will never allow to get out because now the steering is in their hand. that they must understand. اس وقت اوور آل بھی دیکھیں ہاتھ میں رکھنے کے لیے انہیں تو بہت سوٹ کرتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اندر ہی رہیں. تو اگر ابھی بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن کا ویٹ کریں اور اپنے الیکشن ڈیلے کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں اور 2 سال اور گزر جائیں، ہو سکتا ہے 3 سال کے بعد 3.5 سال بعد دوبارہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اوکے جی ہم اس کے بعد الیکشن کی بات کر لیں گے. کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو نا. اگر بیٹھیں گے، اگر آپ ہارڈ نٹ ہو کے اور آپ بیٹھے ہیں اسٹیل کی طرح بالکل اسٹیٹ کے پوزیشن تو ویک ہے، اور ظاہر ہے جب آپ کی پوزیشن ویک ہوتی ہے تو آپ اس طرح بارگن نہیں کر پاتے. دیٹ از ٹرو. تو آپ پھر کریں. تو اس لیے بارگن کرنے کے لیے حکومت اس وقت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. ابھی بھی جو آپ نے دیکھا عرفان صدیق صاحب کیا کہتے جی کہ گورنمنٹ کین گیو سم تھنگ ٹو پی ٹی آئی بٹ پی ٹی آئی کین گیو اینی تھنگ ٹو نو گورنمنٹ. یہ ان کے ورڈز ہیں. بانی پی ٹی کو ہم دے سکتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے. سو گیٹ وٹ ایور یو کین گیٹ اٹ اینڈ دین موو فارورڈ. آپ کا اگر ووٹ بینک کام ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے آپ اس وقت پازیٹیو پالیٹکس کریں. آپ کے لوگ نہیں نکلیں گے. میرے خیال میں یہاں پر اس وقت پولیٹیکل فقدان اس کا ہے کہ جس میں سارے کے سارے اپنی اپنی
ایک اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک اس کو کیش کرنا چاہتا ہے. لائر آپ کے سامنے کیا کریں, لائر بجائے کہ اپنے کیسی جلدی ایکسپیڈائٹ لگوائیں, وہ بات کوئی نہیں کرتا ہے. ایک دوسرے کے خلاف اسٹیٹمنٹ, وہ سسٹر جو ان کی وہ علیحدہ بات کر رہی ہیں, بشریٰ بی بی علیحدہ بات کرتی ہیں, بانی پی ٹی کو بریفنگ کچھ اور دی جاتی ہے. nobody there to go and talk to him with logic, کہ لاجک سے بات نہیں کرتے. اس وقت انڈیا تیار بیٹھا ہوا ہے کوئی اور مس ایڈونچر کے لیے. آپ اپنی پالیٹکس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں گین کر لوں, تو کہیں نہ کہیں تو آپ کی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ واٹ از سچویشن. اس وقت ساری چیزوں کو سوچ کے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. ملکی مفادات از ابو آل, دین از یور پولیٹیکل پارٹی انٹرسٹ ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آسما, بریگیڈیئر صاحب جو کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں نا یہ دو طرف پوائنٹ آف ویوز ہیں, لیکن اگر بالکل ریئلسٹکلی اپروچ کیا جائے تو ظاہر ہے اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہے پی ٹی آئی. اور میرے خیال ہے جتنا انہوں نے انڈیور کر لیا ہے کہ ابھی تک وہ جیل میں ہیں, اور انہوں نے نہیں کہا کہ وہ بیمار ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے اینڈ آل دیٹ, کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, اگر اتنی ریزیلینس دکھائی ہے تو ابھی بھی اگر یہ ریزیلینس وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو ان کی جو قیادت ہے وہ خود ہی ریفلیکٹ کرے گی اندر بیٹھے ہوئے کہ میں نے کیسے وار ٹائم میں اپنے لوگوں کو کنٹرول کیا. سو وچ مینس کہ ان کا ووٹ بینک بھی انٹیکٹ ہے, لوگ ان کی سنتے بھی ہیں, رسپونڈ بھی کرتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک دیٹ از ایون اسمارٹر اسٹریٹجی ایز کمپیئر ٹو یہ کال دی جائے دوبارہ سے اینڈ آل دیٹ؟ میں تو اس کو اس اسٹریٹجی کو بڑا اس حوالے سے دیکھوں گی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب جیسے بار بار کہہ رہے ہیں کہ انڈیا تیار بیٹھا ہے ایک مس ایڈونچر کرنے کے لیے, لیکن دیکھیں اس سے پہلے پاکستان کے حالات کیا ہیں, بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ایک عام شہری کوئٹہ, آپ کینٹ سے باہر نہیں جا سکتے, آپ وہاں کے حالات جو ہیں بہت شدت اختیار کر چکے ہیں. آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ چیخ چیخ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. بات اگر کرنی ہے, دیکھیں پھر حکومت کو دل گردہ جگرا بڑا کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پیچھے پوری بس میں کتنے لوگ ہیں جو آپ پہ اس وقت ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ڈرائیور کوئی ایسی غلطی نہ کر دے جس سے کوئی بڑا سانیہ نہ ہو جائے. حکومت کو دل بڑا کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایجیٹیشن نہ پھیلے, لوگ سڑکوں پہ نہ نکلیں. زمینی حقائق آپ کے بڑے سخت ہیں, آپ کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے, انڈیا آپ پہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, تو پھر آپ اپنے لوگوں سے بات کریں نا, ان سے بات کریں, ان کو اس سسٹم کے اندر جگہ دیں, ان کے ساتھ عدالتی فیصلوں کے طور پہ ناانصافیاں نہ کریں. آپ دیکھ چکے ہیں ماضی میں جب پھر بڑے واقعات سانحات ہوتے ہیں, جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو پھر ہم آپ بیٹھ کے یہاں ڈیبیٹ کرتے ہیں. تاریخ بہت تلخ ہے, بڑے سانے ہو گئے. ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر تھا عظیم, آپ نے اس کو پھانسی دے دی, پھر عدالت نے مانا اس چیز کو کہ وہ عدالتی قتل تھا, عدالت نے معافی مانگی. بھائی پھر کیسی عدالتیں ہیں؟ خان صاحب کو اگر آپ بات سنیں, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ میں کسی ڈیل سے باہر نہیں آؤں گا, میں کسی مذاکرات سے باہر نہیں آؤں گا, مجھے اگر آپ نے باہر نکالنا ہے تو فیئر جسٹس کریں, عدالتی فیصلے آزادانہ ہوں, تو میں عدالت کے ذریعے باہر آؤں گا. بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی شخص اگر کرائم کرتا ہے یا آپ اس پہ کوئی مقدمہ بناتے ہیں, عدالت ہی فیصلہ کرے گی سزا اور جزا کا. لیکن جب سزا اور جزا پہلے سے کمپرومائزڈ ہوں, جب پہلے سے طے شدہ فیصلے ہوں کہ آپ نے اس شخص کو اتنے عرصہ اندر رکھنا ہے اور ابھی آپ اس کو اندر رکھیں, باہر نہیں نکالیں گے کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں. آپ ریسنٹ سروے دیکھ لیں جو کیے گئے مختلف پروگرامز میں بھی, آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا. آپ عوام سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نہیں لگتا کہ بانی پی ٹی آئی کی کوئی وقت نہیں ہے یا ویلیو نہیں, آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے باہر نکالیں سڑک پہ, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ. دیکھیں مقبول قیادت کو آپ زیادہ عرصہ دبا کے یا لوگوں کے سینٹیمنٹس کو زیادہ عرصہ دبا کے, کوئی بھی لاجک لے کے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا, یا فارم 47 والے اگر اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو وہ اتنا عرصہ چلنا چاہتے ہیں, یا ان کی بڑی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ بانڈنگ جنرل باجوہ کی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی تھی, تو وہ تو چیزیں نہیں چلی نا. یہ بہت کچھ بدلتا رہتا ہے پاکستان میں, یہی تو اصل بات ہے جو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ 1 week is a long time, 2 weeks is a very long time in پاکستان, وہ میں نے یہی ذہن میں رکھتے ہوئے کہا تھا. بہت شکریہ آسما چودھری صاحبہ اینڈ بریگیڈیئر حارث نواز. پی ٹی آئی کی سیاست صرف پی ٹی آئی کی سیاست نہیں ہے, یہ اپوزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, اور پاکستان میں ریپیٹڈلی ایسے فیزز آتے ہیں جب کسی ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد دوبارہ سے سچویشن ہم دیکھتے ہیں جماعت واپس بھی آتی ہے پولیٹکس میں. وہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, اونلی دا پاور پولیٹکس میں جو لوگ انوالو ہیں وہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں, اونلی دے نو. سملرلی اس وقت عمران خان کیا سوچ رہے ہیں وہ اس وقت ان کی اپنی قیادت کو نہیں پتا, تو ہم جرنلسٹ تو باہر بیٹھ کے صرف انالیسز ہی کر سکتے ہیں. بٹ ون تھنگ از کلیئر کہ ابھی تک اکانومی اسٹیبل نہیں ہوئی ہے, ابھی تک وار لائک سچویشن اوور نہیں ہوئی ہے. تو کم از کم جو انٹرنل رفٹس ہیں
ساری لیڈرشپ کو بیٹھ کے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. I'll take a short break here and then we'll discuss internationally کیا ہو رہا ہے. Stay tuned. Welcome back to the show once again. اور اب کچھ بات کرتے ہیں غازہ کی. ایک دن بھی 7 اکتوبر 2023 کے بعد وہاں پر وار نہیں رکی. روزانہ کی بنیادوں پر بچے ہوں، بوڑھے ہوں، لوگ جو ہیں وہ جینوسائیڈ کا شکار ہیں. اور اگر نیوز کو آپ دیکھیں تو تقریباً روز ہی وہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ کو اندر آنے دیں، لیکن اگر ہیومینیٹیرین ایڈ اندر جاتی بھی ہے تو میڈکس پہ بھی اٹیک کیا جاتا ہے، میڈیکل ورکر سے لے کے وہاں پہ ایڈ ڈسٹریبیوشن کرنے والے. اور جب کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے سویلین پاپولیشن کا جو کہ صرف اور صرف وہاں پہ راشن لے رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اوپن فائرنگ کی جاتی ہے IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی طرف سے. ساری دنیا یہ وٹنس کر رہی ہے، لیکن جو کارپوریٹ میڈیا ہے، ویسٹرن بیکڈ میڈیا، وہ ڈسکشنز کیا کر رہا ہے کہ ٹرمپ ناراض ہے نتن یاہو سے. نتن یاہو کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک سرنگ میں، ایک ٹنل میں کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ یہ دس از دا بیسمنٹ آف دا ہولی ماسک، جو مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ ہے، اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اینڈ دس از دا وے ٹو دا تھرڈ ٹیمپل. سو ان ادر ورڈس کبھی خاموش رہ کے، کبھی جو بائیڈن کی طرح بالکل ان کے پیچھے کھڑے ہو کے US بیکڈ جو سپورٹ ہے اسرائیل کے پاس، اس کی بنیاد پہ آج غازہ تقریباً کانکر ہو چکا ہے whether we like it or not. یہ ساری سچویشن، وار لائک سچویشن، دنیا اس کو کیسے ریڈ کر رہی ہے، اس سے کیسے ریکور کرے گی، دیز آر دا بگر کویسچنس. اور اس کے اوپر تو پتہ نہیں کب تک ڈسکشن ہو سکے، لیکن ڈسکس کرتے ہیں اپنی IR ایکسپرٹ سے کہ وہ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں. ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شازیہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر شازیہ، غازہ کی جو صورتحال ہے اس کے لیے تو اب ہمارے پاس ایکسپلین کرنے کے لیے الفاظ بھی ختم ہو گئے ہیں. شرمناک ویژولز سامنے آ رہے جس میں کارٹس کے اوپر، ڈونکی کارٹس کے اوپر انسانوں کو رکھ کے ہاسپٹلز جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. اور ہاسپٹلز بھی اب وہاں کیا ہی رہ گئے ہیں، واٹ ایور اسٹرکچر از دیئر اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ باربیرٹی چل رہی ہے. اور دوسری طرف جو US ایمبیسڈر ٹو اسرائیل ہیں، انہوں نے فرانس کو کہا ہے کہ اگر آپ کو اتنا شوق ہے پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ ریکگنائز کرنے کا تو آپ اپنے فرینچ ریویرا میں اس کو جگہ دے دیں، جتنے بھی پیلسٹینینز ہیں وہ ادھر آ جائیں. تو یہ تو اٹ از اے کمپلیٹ بلش کائنڈ آف اے سچویشن فرام US. بے شک ہمیں ٹرمپ خاموش نظر آتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ریڈ دا سچویشن؟ اس کے لیے اگر ہم دیکھیں ہسٹری میں جائیں تو یہ سارے جو یورپین کالونائزر ہیں یہ ہمیں ہسٹری میں بھی بہت جینوسائیڈ فرینڈلی نظر آتے ہیں. یہ میساکر کرتے ہیں، اس کے بعد 50-60 سال گزرتے ہیں تو پھر کتابیں لکھ کر معافیاں مانگ لیتے ہیں. اور یہ ایک لمبی ان کی ہسٹری میں ہے کہ آپ نے پہلے اپنے پولیٹیکل جو بینیفٹس ہیں ان کے لیے آپ میس مرڈر کمٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اگر اب آپ جرمنی جائیں اور وہاں پہ آپ کو اتفاق ہو، اور جیسا کہ مجھے ہوا، آپ ان سے پوچھیں کہ نازی کون تھے تو وہ آپ کو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نازی کون ہے نازی. تو وہ اپنے اس چیز کو بالکل وائپ آؤٹ کر گئے ہوئے ہیں کہ نازی ہٹلر جو ہے وہ ایک اکیلا انسان اتنا سب کچھ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا تھا. اس کے پاس ایک پورا سپورٹ سسٹم تھا، اس کے پاس لائک مائنڈڈ لوگ تھے، اس کو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا، اس کو لوگوں نے طاقت دی تھی اور اس کی فیور میں، بالکل اس کی فیور میں تھے لوگ. تو وہ جرمن ہی تھے بالکل. اور وہی جرمن آج جو ہیں آپ کو سب سے زیادہ ووکل نظر آتے ہیں اسی جینوسائیڈ کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے، اسی جینوسائیڈ کی جو ہے کرنے کی لاجیکل جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے بالکل. اور آپ اگر ان سے پوچھیں کہ جو کل کا جینوسائیڈ تھا اس میں آپ کی کوئی تھی آپ کی کمپلیسنسی، تو اس کے بعد وہ آپ کو ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ بہت پش کریں کہ نازی بیسیکلی کون تھے، کیا کوئی سپر نیچرل چیز تھی، ایویپوریٹ ہو گئے، آپ کے ہی باپ دادا میں سے لوگ ہوں گے نا، تو آپ آج اتنے لا تعلق کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ تو نازی تھے، وہ ہم نہیں ہیں. اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہوتا تو شاید آج آپ وہ نہ کر رہے ہوتے یا کروا رہے ہوتے جو آپ پہلے ماضی میں کر چکے ہیں. یہی حال جو ہے ان کا فرینچ کالونی جو ہے، یہی UK کا ہے. ان سب کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ
EU نے ایک سینکشن بل پاس کیا ہے جس میں جو اوپینین دینے والے جو اینالسٹ ہیں اور جو کانٹینٹ کریٹر ہیں پیرالل میڈیا پہ ان کو سینکشن کیا جا رہا ہے، اور سینکشن کرنے میں وہ اپنے جو کنٹری ہے اس کے اندر ان پہ ٹریول بین ہے، ان کی جو جتنے ایسٹس ہیں وہ سارے فریز ہو جائیں گے، اور جس میں 3 جرمنز جو ہیں ان کے نام ہیں، وہ جرمنی واپس ٹریول نہیں کر سکتے، ایک جو ہیں ان کو وہ فلسطین پہ لکھتے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ روس کی سچویشن کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ یورپ ہے جو آپ کو اور مجھے جو ہمیں لیکچر دیتا ہے exactly. ہیومینٹی کا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ٹرو لبرل ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، اور پھر ہمیں یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہم آپ کو سیولائزڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اسے بھول جائیے اور آپ ہم جیسے بن جائیے، لیکن ہم جیسے آپ بن نہیں سکتے کیونکہ آپ وائٹ نہیں ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کو بننے نہیں دیں گے، تو آپ کہیں نہ کہیں مڈل گراؤنڈ میں کنفیوز ہو کے بیٹھے رہیں گے۔ باقی آپ نے اگر اس بائنری اپوزیشن جو ہم نے گڈ ورسز ایول کی بنا دی ہوئی ہے، جس میں ایک طرف جس میں آپ کی گڈ ہے اور ایک ڈیفینیشن بھی روز چینج ہوتی رہتی ہے، جو کل ہیڈ چاپر تھا وہ آج پریزیڈنٹ ہے، آپ نے سیریا پہ سے سینکشنز لفٹ کر دی ہیں اور اس کے سارے جو بلز اور اس کے ڈیٹس ہیں وہ سعودی عربیہ UAE سارے پے بیک کر چکا ہے، لیکن غازہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابھی سیز فائر کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن وہ طرح ناراض ہیں نتن یاہو سے۔ مطلب لک ایٹ دا ہپوکریسی اینڈ ایٹ واٹ لیول اٹ از ہیپننگ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ رائٹ انڈر دی نوز آف پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو رہا ہے؟ اور ان کی ساری ان کی ثوابدید ہے اس میں۔ وہ 5 فیملی جو ہیں انگلینڈ کی، جو کہ پوری دنیا کے اندر بینکرز فیملی ان کو کہتے ہیں، گاڈ نوز وہ کون لوگ ہیں جو پوری دنیا کا ایک کبال ہے، جو پوری دنیا کے اندر بربادی مچاتے ہیں اپنے اکنامک اور پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، وہ اس میں کمپلیسنٹ ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ فاقوں سے مرنے لگے ہیں غزہ کے اندر، تو کچھ لوگوں نے اپنا کانشیس سپرفیشلی کلیئر کرنے کے لیے کچھ پبلک سٹیٹمنٹس دینی شروع کی ہیں، تو ان کو بھی بری طرح سے سنب کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی تو وہاں پہ جو ایڈ لینے کے لیے، کھانا لینے کے لیے جو فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر بھی اوپن فائرز کر رہے ہیں۔ تو مطلب اگر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو ہیبرو میڈیا جو ہے وہ، اب تو ہمارے پاس AI جنریٹڈ ٹرانسلیٹر اتنے اچھے ہیں، آپ ہیبرو میڈیا کو آپ فالو کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے میڈیا میں بات کیا ہو رہی ہے، وہاں پہ سموٹریچ اور بین گوئر بات کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو مار دینا چاہتے ہیں، ان کے بچوں کو قتل کر دینا جو ہے وہ بالکل صحیح اور جائز ہے، ان کا ریپ کرنا جو ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے، اور ان کو ہم نے ختم ہی کرنا ہے۔ وہ بہت اوپنلی کہہ رہے ہیں، اتنا اوپن ڈسپلیڈ اور پبلسائزڈ اور ڈاکومنٹڈ جینوسائڈ بھی ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتا۔ یہ ہماری سب سے بڑی ہمارا ٹارچر یہ بھی ہے کہ جو بھی بات کرتے ہیں اسے اینٹی سیمائٹ کے نام پہ اسے چپ کرا دیا جاتا ہے، اور کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ سیمیٹک ہونا جو ہے وہ ایک ایتھنیسٹی ہے، وہ ایک جیوگرافیکل لوکیشن سے اس کا ریلیشن ہے، اس کا جو ہونے سے نہیں ہے۔ آج کے جو فلسطینی ہیں وہ بھی اور وہاں پہ رہنے والے کرسچن جو ہیں، یہ سب جو ہے وہ سیمائٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک ایریا کے لوگ تھے جن کی ہزاروں سالوں کی ہسٹری ہے، آپ نے اس کو جوڈازم کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر اب یہودی جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام پہ یہ سب کرنا بند کر دو، یہ ہم زائنسٹ نہیں ہیں۔ ساتھ میں ایونجیلک جو ہے ٹو لیٹ فار دیٹ، یہ جو ہونا تھا اب پولیٹیکلی کریکٹ کوئی ہونا بھی چاہے گا تو ہو نہیں پائے گا۔ ڈاکٹر شازیہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ یور کینڈیڈ انالیسز۔ اور اتنا مشکل ہے غازہ پہ بات کرنا، اتنا مشکل ہے اس ایٹراسٹی پہ بات کرنا جو ہم سب دیکھ رہے ہیں، اس ماڈرن ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ بات نہیں کر سکتے، فرام گوگل ٹو یوٹیوب ایوری تھنگ بینز یو۔ یہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہی ہے جس پہ ایز اے اسٹوری اس کے اوپر کبھی کبھی ہم بات کر کے اس کو الائیو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دس از دا میکس وی کین ڈو۔ آئی ول سی یو نیکسٹ ویک۔